डॉक्टर। आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ अल्लाह मेरा सीना खोल दे और मेरी ज़बान की गिरें खोल दे, ताकि आज जो पैगाम मैं अपने दोस्तों साथियों तक पहुंचाने जा रहा हूं वो आसानी से पहुंचा सकूं। सूरह अल बकरा जो है वो हमने स्टार्ट की थी। थोड़ी सी, आपको पता है कुरान पाक की सबसे लंबी सूरत है और आज इसका लास्ट जो है ना वो पोर्शन हम करने जा रहे हैं। आखिरी 9 रकू हैं 32 से लेके 40 तक। इंशाल्लाह ताला आप लोग बड़ा एंजॉय करेंगे। आज बड़े ही इसमें कार्डिनल सब्जेक्ट्स हैं, तो आप लोगों की ना, और ये प्रैक्टिकल लाइफ के हमारे इसमें ना एक से एक बढ़ के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, तो काइंडली आप इस पे थोड़ा सा फोकस करें। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों को जो है ना वो पहले वार्म अप करता हूँ। तो माइक अनम्यूट करके ये बताएं सर के लोग कहते हैं जी सदका खराज जो है ना वो छुपा के करना चाहिए, तो क्या दिखाकर अगर करें तो वो अलाउड है या नहीं है? दोनों सूरत में डॉक्टर साहब अलाउड है। अच्छा, बिल्कुल माजिद भाई। आई थिंक इट इज अलाउड। आई थिंक ऐसा है कि भाई अगर आप ना दिखा के करें तो शायद आपको रिवॉर्ड ज्यादा मिलेंगे। बिल्कुल, आप दोनों के जवाब जो है ना जनाब 110% करेक्ट हैं। तो ये है जी रेफरेंस, तुमने जो कुछ भी खर्च किया हो और जो नजर भी मानी हो, अल्लाह को उसका इल्म है और जालिमों का कोई मददगार नहीं। अगर अपने सदकात एलानिया दो तो ये भी अच्छा है, लेकिन अगर छुपाकर हाजतमंदों को दो तो ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। ठीक है जी, दोनों तरीके से कर सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारे हक में ज्यादा बेहतर है। तुम्हारी बहुत सी बुराइयां इस तर्ज अमल से महव हो जाती हैं और जो कुछ तुम करते हो अल्लाह को बहरहाल इसकी खबर है। दूसरा रेफरेंस है जी, ये दो जगह पे ये वाला जो है ना रेफरेंस आया है जी कि आप दिखा कर भी सदका खैरात कर सकते हैं, कि जो लोग अपने माल शबो रोज खुले और छुपे, यानी कि दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, खर्च करते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है और उनके लिए किसी खौफ और रंज का मकाम नहीं है। तो ये हमारा जो मैंने आप लोगों को थोड़ा वार्म अप किया है, ये हमारे सवाल के जनाब दोनों आप दोनों साहिबों के जो है ना जवाब वो दुरुस्त हैं। मेन हमारा जो है ना जी ये 9 जो रकू हैं आखिरी, इनके अंदर जो एक टॉपिक है ना जी सदका और खैरात का, ये बहुत ज्यादा डोमिनेंट है और हर तकरीबन जो है ना मेरा ख्याल है 9 में से 7 रकूओं के अंदर ये सब्जेक्ट बार बार रिपीट किया गया है। तो सबसे डोमिनेंट जो हमारा मेन सब्जेक्ट है आज की प्रेजेंटेशन का वो यही होगा। उसके अलावा दो और बड़े अहम प्रैक्टिकल लाइफ के सब्जेक्ट्स हैं, हम उनको भी मेन प्रेजेंटेशन के पार्ट में शामिल करेंगे। तो सबसे पहले सदका की तरफ आते हैं, सदका और खैरात की तरफ, कि तुम में से कौन है जो अल्लाह को कर्ज हसन दे ताकि अल्लाह उसे कई गुना बढ़ा चढ़ा कर वापस करे। घटाना भी अल्लाह के इख्तियार में है और बढ़ाना भी, और उसी की तरफ तुम्हें पलट कर जाना है। उसके बाद फिर 254 आयत के अंदर, ए लोगो जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है उसमें से खर्च करो, कबल उसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना दोस्ती काम आएगी और ना सिफारिश चलेगी। और जालिम असल में वही है जो कुफर की रविश इख्तियार करते हैं, यानी कि माल खर्च करने से इनकार कर देते हैं और कुफर के रास्ते पर चलते रहते हैं। तो सबसे बड़ी जो सिफारिश होगी आपके लिए जी, वो जो सदका आपने अल्लाह के रास्ते में किया हुआ है वही आपकी सिफारिश होगी और वही हमारे काम आएगा। और खैरात में जो माल तुम खर्च करते हो वो तुम्हारे अपने लिए भला है। आखिर तुम इसीलिए तो खर्च करते हो कि अल्लाह की रजा हासिल हो। तुम जो कुछ माल तुम खैरात में खर्च करोगे उसका पूरा पूरा अजर तुम्हें दिया जाएगा और तुम्हारी हक तलफी हरगिज ना होगी। जैसे मैंने कहा कि ये वाला टॉपिक सब्जेक्ट जो है वो रिपीट कर करके बताया जा रहा है, और यहाँ पर सदके का जो है ना उसकी मिसाल दी गई है जी गंदम के बीज की मानंद, उसका फल जो है वो गंदम के खोशों की तरह निकलेगा। कि जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में सर्फ करते हैं उनके खर्च की मिसाल ऐसी है जैसे एक दाना बोया जाए और उससे 7 बालें निकलें और हर बाल में 100 दाने हों। इसी तरह अल्लाह जिसके अमल को चाहता है
افزوئی عطا فرماتا ہے، وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی۔ تو یہ صدقے کی مثال جو ہے نا جی، وہ دیکھیں گندم کے پودے پر جتنے دانے نکلتے ہیں نا ایک دانے سے، اس کی مانند ہے آپ کو 70-80 گنا جو ہے نا وہ اس کا ثواب ملتا ہے، اجر ملتا ہے اور ریوارڈ ملتا ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کاغذوں کے اندر، پریکٹیکلی بھی آپ کو اس کا ریوارڈ اسی طرح ملے گا۔ تو ایک یہ بڑا اہم سبجیکٹ ہے جی کہ جو صدقہ خیرات کرتے ہیں نا اس کو جتانا نہیں چاہیے، اس کو جو ہے نا وہ اللہ کی راہ میں آپ دے رہے ہیں تو پھر وہ کسی غریب کو یا جس کے اوپر آپ سپینڈ کر رہے ہیں ان کو یہ چیز جتانی نہیں چاہیے۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے، نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا موقع نہیں ہے۔ یعنی کہ نیکی کر دریا میں ڈال، اللہ آپ کو اجر دے گا۔ جس کے اوپر آپ نے سپینڈ کیے ہیں ان کو نہ تو جتائیں، نہ ہی ان سے کوئی اجر اور ریوارڈ آپ کو ایکسپیکٹ کرنا چاہیے۔ یہ جب میں آپ کو کہتا ہوں اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ میں آپ لوگوں پہ یہ اصول لاگو ہے اور مجھ پہ نہیں ہے، ہم سارے انکلوڈڈ ہیں اس میں۔ اچھا، دوسرا جی شو آف جو ہے نا، دیکھیں وہ جو پہلے بات ہم نے کی کہ دکھا کر دینا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن اگر آپ جو ہے نا صرف اور صرف دکھاوے کے لیے سپینڈ کر رہے ہیں تو دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ، اس میں آپ کی نیت آ جاتی ہے۔ تو اگر نیت خراب ہے تو اس کا یہ ہے جی کہ ایمان لانے والوں اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کے دکھانے کو خرچ کرتا ہے اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے نہ آخرت پر۔ یعنی کہ اللہ کے لیے نہیں کر رہا، وہ تو لوگوں کے لیے کر رہا ہے، تو شرک کر رہا ہے ویسے بھی بیسیکلی۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میںہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان باقی رہ گئی۔ یعنی کہ چٹے کی چٹے آپ رہ گئے، آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا۔ ایسے لوگ اپنے نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں، کیونکہ آپ کی نیت خراب ہے تو پھر اللہ آپ کی جو ہے نا وہ باغ دور ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے اور آپ کو اسٹرے جانے دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ باخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا جوئی کے لیے دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سطح مرتفع پر ایک باغ ہو زرخیز زمین کے اوپر، اگر زور کی بارش ہو جائے تو دوگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو اور ایک ہلکی سی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے، تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ دوسری بات یہ بڑا اہم قانون ہے جی، ایک تو اب یہ پتا چل گیا کہ دکھاوے کے لیے آپ سپینڈ نہیں کر سکتے، اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور تیسری بات یہ کہ صدقے میں صرف جو فضول چیزیں ہیں جو آپ کو پسند نہیں ہیں وہ نہیں آپ کو صرف دینی چاہیے، بلکہ جو بیسٹ آپ کے پاس ہے اللہ کے لیے وہ چیزیں آپ چوز کریں، اللہ کے راستے میں جو آپ دے رہے ہیں جو بیسٹ ہیں، جو آپ کی اپنی چوائس بھی ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہتر حصہ راہ خدا میں خرچ کرو، جو بیسٹ ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیزیں چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تمہیں ہرگز اس کو لینا گوارا نہ کرو گے۔ تو یہ جو چیز ہے نا یہ بھی ذہن میں ہم لوگ رکھیں۔ ہم کہتے ہیں یار جو چیز بالکل فضول ہے نا، کسی کام کی نہیں ہے، چلو یار یہ خیرات کر دیتے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اگر ہماری نیت صاف ہے اور ہم اللہ کے راستے میں اللہ کی محبت میں دے رہے ہیں تو پھر ہم کوشش کریں کہ جو ہمارے مال کا بہتر حصہ ہے وہ اللہ کے راستے میں ہم سپینڈ کریں۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا یہ سبجیکٹ پہلے بھی میں ٹچ کر چکا ہوں اور اکثر ڈسکشنز کے اندر، محفلوں کے اندر بھی اس موضوع پہ میں بات کر چکا ہوں کہ جو ریلیجیس شخصیات ہیں، مسجدوں کے امام ہیں یا مفتی صاحبان ہیں، جو لوگ دن رات دین کی خدمت کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو گفٹ کرنا یا ان کے اوپر سپینڈ کرنا یا ان کو سپورٹ کرنا جو ہے نا یہ ہمارے اوپر فرض ہے۔ یہ کوئی ہم کسی کی ذات پر یا ان کی ذات پر ہم احسان نہیں کر رہے، اور اس کا ریفرنس آیت نمبر 273 ہے کہ خاص طور پر مدد کے مستحق وہ تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گھر گئے ہیں کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ
نہیں کر سکتے۔ ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں، تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کر کچھ مانگیں۔ ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو ریلیجس کام جتنے بھی لوگ کر رہے ہیں ان کے اوپر سپینڈ کرنا، ان کو سپورٹ کرنا، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے، یہ ان کے اوپر کوئی ہمارا احسان نہیں ہے۔ تو یہ پہلا ہمارا مین سبجیکٹ جس کا میں نے کہا جی بہت زیادہ اس کو ریپیٹیٹیولی آخری جو 9 رکوع ہیں ان کے اندر اس کو بیان کیا گیا ہے۔ دوسرا جو میجر ہماری پریزنٹیشن کا سبجیکٹ ہے جی وہ ہے ربا اور سود، اور یہ میرا ایک کہہ لیں کہ میرا فیوریٹ ٹاپک بھی ہے، یہ میری زندگی کا ایک بہت بڑا مقصد بھی ہے۔ اس کے حوالے سے میں ایک سیپریٹ آپ کو پتہ ہے پریزنٹیشنز بھی کر چکا ہوں ماضی میں، اور آج بھی سورہ بقرہ کے حوالے سے اس کو میں نے اپنے مین سبجیکٹ کا حصہ بنایا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 275 میں کہ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر بابلا کر دیا ہو، اور اس حالت میں اس کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت پہنچے اور آئندہ کے لیے وہ سود خوری سے باز آ جائے، تو جو کچھ سود خوری ہونا چاہیے، ویسے خاری تو نہیں ہونا چاہیے، سود خوری سے باز آ جائے تو جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد پھر اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کا مٹھ مار دیتا ہے، یعنی کہ جڑوں سے اس کو ختم کر دیتا ہے، وہ جیسے درخت نیچے سے جیسے مار دیا جاتا ہے، اور صدقات کو نشو نما دیتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے، اس میں جو ہے اللہ تعالیٰ آسودگی پیدا کرتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ریفرنس ہے جی قرآن پاک کا۔ کچھ لوگوں نے اس جو سورہ بقرہ کے ریفرنسز ہیں ان کو اپنے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا ہے جی، کہ یہاں پر صرف سود لینے والوں کا ذکر کیا گیا ہے، سود دینے والوں کے اوپر جو ہے نا یہ لا امپلیمنٹ نہیں ہوتا۔ تو اس حوالے سے میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ ریفرنس دینے والوں کے حوالے سے بھی آ چکا ہے، اور ہزار جو ہے نا وہ احادیث کے ریفرنسز بھی موجود ہیں جس میں دینے اور لینے والے جو ہے نا دونوں کی سختی سے سرزنش کی گئی ہے اور اس کو ایک شدید قسم کا جرم قرار دیا گیا ہے۔ پھر اگلا ریفرنس ہے جی آیت نمبر 278 and 279 کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خدا سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو اگر واقعی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ۔ یہ دیکھیں جی کتنا سخت قسم کے یہاں پر جو ہے نا الفاظ اللہ نے استعمال کیے ہیں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جو ہے نا وہ اعلان جنگ ہے اگر تم سود لیتے رہو گے۔ اب بھی توبہ کر لو اور سود چھوڑ دو تو اپنا اصل سرمایہ لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ تو یہ بڑے سٹرونگسٹ الفاظ یہاں پہ اللہ نے استعمال کیے ہیں جی اعلان جنگ کے، تو ہمیں اس سے جو ہے نا وہ باخبر رہنا چاہیے۔ اچھا جی کیا خیال ہے صدقے اور جو لون ہے کسی کو قرضہ دینا، ان میں سے کیا چیز سپیریئر ہے؟ قرضے ہنسنا ڈاکٹر صاحب۔ ماجد بھائی کا جواب درست ہے جی، جو قرض ہے نا جی اس کا مقام، قرض ہنسنا نہ بھی ہو، کسی بھی قسم کا جو قرض ہے اس کو صدقے سے سپیریئر قرار دیا گیا ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جی، انہوں نے کہا جی اس کی وجہ یہ ہے کہ قرضے میں آپ کو واپسی کی امید ہوتی ہے اور صدقے میں واپسی کی امید نہیں ہوتی، تو اس امید کی وجہ سے جو قرضہ ہے نا اس کو قرض دینا کسی کو اس کا مقام زیادہ بلند ہے، اس میں پھر صبر اختیار کرنا چاہیے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو ہاتھ کھلنے تک اسے مہلت دو، اور جو صدقہ کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم سمجھو، یعنی کہ اگر وہ تنگ دست ہے تو یار اس کو پھر معاف کر دو۔ تو یہ جو ہے نا جی قرضہ جو دینا ہے اس کا مقام بلند ہے صدقہ دینے سے، اور اگر آپ اپنے قرضہ دے دیا تو ذرا اس کو مہلت بھی دے دیں، ذرا سکون کر لے، اسے لڑائیاں نہ کریں کہ یار تم پیسے واپس کیوں نہیں کر رہے، اگر وہ تنگ دست ہے جینوینلی تو۔ اچھا جی لین دین کے معاملات کے اندر جی یونیورسل لا اور یہ
स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेफरेंस जो है वो कुरान पाक के अंदर ये सूरह बकरा के अंदर है जी। हमारा थर्ड सब्जेक्ट है मेन पोर्शन का, कि ये आयत नंबर 282 और 283, ये मैंने जो कमेटी वाला भी प्रोजेक्ट किया था उसमें भी टॉप के ऊपर मैंने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर यही वाली जो आयात हैं उसको मैंने लिखा हुआ है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जब किसी मुकर्रर मुद्दत के लिए तुम आपस में कर्ज का लेन देन करो तो इसे लिख लिया करो। फरीकैन के दरमियान इंसाफ के साथ एक शख्स दस्तावेज तहरीर करे जिसे अल्लाह ने लिखने पढ़ने की काबिलियत बख्शी हो, उसे लिखने से इनकार नहीं करना चाहिए। वो लिखे और इमला वो शख्स कराए जो कर्ज लेने वाला है, और उसे अल्लाह अपने रब से डरना चाहिए कि जो मामला तय हुआ हो उसमें कोई कमी बेशी ना करे। लेकिन अगर कर्ज लेने वाला खुद नादान या ज़ईफ हो या इमला ना करा सकता हो तो उसका वली इंसाफ के साथ जो है ना वो इमला कराए, उसमें कोई हेरा फेरी ना करे। यानी कि लिए 5 लाख है और लिखवा दे कि हमने सिर्फ 4 लाख लिए हैं, तो ये भी कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छा, फिर उसमें क्या है जी कि फिर अपने मर्दों में से 2 आदमियों की इस पर गवाही करा लो, और अगर 2 मर्द ना हो तो 1 मर्द और 2 औरतें, ताकि एक औरत भूल जाए तो दूसरी उसको याद। यहां से एक और बड़ा यूनिवर्सल लॉ निकलता है जी कि 2 औरतों की जो गवाही है वो 1 मर्द के बराबर होगी। ये गवाह ऐसे लोगों में से होने चाहिए जिनकी गवाही तुम्हारे दरमियान मकबूल हो। ये नहीं कि वो जो झूठे गवाह होते हैं ना, वो हर दफा अदालत में हर केस में पेश हो जाते हैं, उस तरह के गवाह नहीं होने चाहिए। गवाहों को जब गवाह बनने के लिए कहा जाए तो उन्हें इनकार भी फिर नहीं करना चाहिए, मामला खा छोटा हो या बड़ा। मियाद की तयन के साथ उसकी दस्तावेज लिखवा लेने में इसको इस मामले को मतलब छोटा नहीं लेना चाहिए, लाइट नहीं लेना चाहिए। ये जब लेन देन का मामला हो तो उस टाइम ही फौरन ये वाली मियाद भी लिख लें, और इसको बाकायदा गवाहों की मौजूदगी में ये चीज जो है वो डॉक्यूमेंटेशन कर देनी चाहिए। अल्लाह के नज़दीक ये तरीका तुम्हारे लिए ज्यादा मबनी बर इंसाफ है। इससे शहादत कायम होने में ज्यादा सहूलत होती है और तुम्हारे शक्कुक व शुबहात में मुब्तला होने का इम्कान कम रह जाता है। हाँ, जो तिजारती लेन देन 10 ब 10 तुम लोग आपस में करते हो उसको ना लिखा जाए तो भी कोई हर्ज नहीं है, मगर तिजारती मामले तय करते वक्त गवाह कर लिया करो, कातिब और गवाह को सताया भी नहीं जाए। ऐसा करोगे तो गुनाह का इर्तकाब करोगे। अल्लाह के गजब से बचो, वो तुमको सही तरीके अमल की तालीम देता है और उसे हर चीज का इल्म है। अब उसमें एक्सक्लूजन है जी कि अगर सफर की हालत में हो और दस्तावेज लिखने के लिए कातिब ना मिले तो रहन बिल कब्ज, यानी कि कोई ना कोई चीज आप एज ए गारंटी उसको दे दें दूसरे बंदे को जिससे आपने कर्जा लिया है। अपना आईफोन दे दें और कुछ नहीं तो वो तो हर बंदे के पास है कि भाई जब मैं आपको लिख कर रसीद दे दूंगा फिर मुझे मेरा आईफोन वापस कर देना। अगर तुम में से कोई शख्स दूसरे पर भरोसा कर ले, अब यह है कि किसी ने लिखत पढ़त नहीं की और मैंने इमरान भाई आपसे पैसे लिए हैं, आपने मेरे पर भरोसा किया और मैंने आपको कोई लिख पढ़ के नहीं दिया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपका भरोसा जो है कल को तोड़ के और मैं बिल्कुल ही बेईमान बन जाऊं और कहूं जी मैंने आपसे पैसे लिए नहीं। मुझे भी अपने रब से डरना चाहिए, उस हालत में भी डरना चाहिए। तो ये देखें ना, हमारे कितने ज्यादा जो लेन देन के मामलात हैं अदालतों के अंदर भी, पाकिस्तानी अदालतों में केसेस भरे पड़े हैं, वो इस वजह से हैं जी कि जी हमने तो एक दूसरे पर भरोसा किया था, बहन भाई आपस में लड़ रहे हैं, भाई भाई आपस में लड़ रहे हैं, दोस्त लड़ रहे हैं, क्यों जी लिखते वो लेन देन करते वक्त क्यों नहीं लिखा जी? इसलिए जी उसकी कोई जरूरत नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। भाई जब आप अल्लाह के कानून के खिलाफ जाएंगे, अल्लाह खुद कह रहा है कि इसको लिख लो, आपने जब अल्लाह के कानून की खिलाफ वर्जी की है तो फिर अब आपको उसको भुगतना भी पड़ेगा। फिर उसकी जो इम्प्लीकेशन निकलेगी, जो कंसिक्वेंसेस निकलेंगे, फिर आप उनको बर्दाश्त करें। अब आप उसके खिलाफ जाएंगे तो उसका नतीजा तो गलत निकलेगा। फिर अल्लाह ने आपको बता दिया कि तरीका जो है वो प्रॉपर क्या होना चाहिए। तो ये हमारे मेन जो 3 सब्जेक्ट्स हैं जी वो खत्म हुए। छोटे छोटे कुछ टॉपिक्स हैं उनकी तरफ जाते हैं, और उससे पहले मैं बताता चलूं जी इन 9 रकूओं में कुछ बड़ी मशहूर किस्म की शोरा आफाक किस्म की स्टोरीज भी आई हैं। इसमें तालूत जालूत और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्टोरी है उसको बयान किया गया है 32वें और 33वें रकू के अंदर। हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम, वो जिनको अल्लाह ने मेरा ख्याल है 100 साल या 150 साल के लिए अपने गधे के साथ जो है वो पहले उन पर मौत तारी कर दी और फिर उनको दोबारा से बेदार किया, वो वाली कहानी भी बयान की गई है। फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जो नमरूद के साथ कन्वर्सेशन है और नमरूद ने फिर उसके रिजल्ट में उन्हें आग के अंदर डाल दिया, वो वाली कहानी भी है।
اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کو کہا کہ بھائی ہمیں بتائیں موت کیسے آتی ہے اور دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے، اور پرندے کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے جو ہے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف جگہوں پہ چھوڑ دیں آپ اور ان کو بلائیں تو وہ پرندہ پھر ایک اکٹھا ہو کے آپ کے پاس آ جائے گا. تو یہ والے جو بڑی شورۂ آفاق قسم کی کچھ سٹوریز ہیں وہ ان رکوعوں کے اندر بھی گزرتی ہیں، اور ان کا ریفرنس میں نے یہاں پہ آپ کو بتا دیا. تو یہ بتائیں جی جو آیت الکرسی ہے یہ سورہ بقرہ کی کون سی آیت نمبر ہے جی؟ یہ بڑی آپ کو پتہ ہے تقریباً ایوری بڈی جو ہے نا اس کو زبانی یاد ہے آیت الکرسی جی. یہ آیت نمبر ہے کون سی؟ ڈھونڈ رہے ہیں ماجد بھائی لگتا ہے موبائل سے. 200 دے کال کو لے ڈاکٹر صاحب. یار وہ تو 200 والے ہی چل رہے ہیں نا ہمارے ریفرنس. یہ 255 ہے جی آیت نمبر سورہ البقرہ کی، اور آپ کو پتہ ہے یہ شورۂ آفاق آیت ہے، سب لوگوں کو آتی ہے، اور اس کا لب لباب یہی ہے جی اللہ کی جو کچھ خصوصیات ہیں ان کے بارے میں بتایا گیا جی کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے، ان کی خدائی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ نہ سوتے ہیں نہ انہیں اونگ لگتی ہے، اور وہ پوری کائنات کا نظام چلا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کے حال سے واقف ہیں، اور وہی بزرگ و برتر ذات ہے. پورا ایک لیکچر دیا جا سکتا ہے جی آیت الکرسی کی جو سگنیفیکینس ہے، اس کی جو امپلیکیشنز ہیں، اس کی جو اپلیکیشنز ہیں، اس کا مقام ہے، اس پہ پورے کا پورا ایک علیحدہ سے لیکچر دیا جا سکتا ہے، اور میرا خیال ہے آپ لوگوں کا علم اس بارے میں شاید میرے سے زیادہ ہی ہوگا. آپ کو پتہ ہے قرآن پاک کے اندر 6 آیات سکینہ ہیں، اس میں سے ایک آیت سکینہ جو ہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے، جو کہ طالوت اور جالوت جو ہیں ان کے واقعے کے حساب سے جو ہے نا یہ والی آیت نازل ہوئی تھی. آیت نمبر 248 ہے کہ اس نے یہ جب انہوں نے کہا نا جی کہ طالوت کو ہم بنا دیتے ہیں بادشاہ، تو جو بنی اسرائیل تھی انہوں نے انکار کر دیا جی کہ طالوت جو ہے وہ ایک غریب سا عام سا بندہ ہے، ان کو کیوں بنا رہے ہیں آپ. تو اس پہ انہوں نے آگے سے رسپونڈ یہ کیا تھا جی کہ اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے، اس کے ساتھ ان کے نبی نے انہیں یہ بھی بتایا کہ خدا کی طرف سے اس کے بادشاہ مقرر ہونے کی علامت یہ ہے کہ اس کے عہد میں وہ صندوق تمہیں واپس مل جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے سکون قلب ہے. اس کے اندر جو ہے جی تورات کی وہ تختیاں تھیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے وحی کی تھیں، اور وہ صندوق کے اندر تھیں، اور وہ صندوق کا جو فرشتے لے کے کہیں نہ کہیں چل رہے ہیں. لیکن طالوت کی جو سب سے بڑی نشانی ہوگی کہ اللہ کی طرف سے ان کو بادشاہ مقرر کیا گیا ہے، وہ یہ ہوگی کہ طالوت کے دور میں وہ والا صندوق جو ہے ان تختیوں کو سکون قلب کا سامان کہا جا رہا ہے کہ وہ صندوق واپس مل جائے گا، جس میں آل موسیٰ اور آل ہارون کے چھوڑے ہوئے تبرکات ہیں، اور جس کو اس وقت فرشتے سنبھالے ہوئے ہیں. اگر تم مومن ہو تو یہ تمہارے لیے بڑی نشانی، کیونکہ بنی اسرائیل جو تھے وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے تھے، اس لیے ان کو جو اس وقت کے نبی تھے انہوں نے یہ والی بات انہیں کہی تھی. تو یہ آیات سکینہ میں سے ایک یہ والی آیت ہے جی 6 میں سے. اچھا جی یہ ٹاپک ہم پہلے بھی کئی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، جنگیں ہوتی کیا ہیں، کیوں ہیں جی، ان کی ضرورت کیا ہے، لاجیکل ریزن کیا ہے؟ سب لوگ مجھے لگتا ہے پاور، جی عمران بھائی. پاور جو دین کے حوالے سے جنگوں کی نیسیسٹی ہے وہ صرف اور صرف اپنا دفاع. جی بالکل عمار بھائی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی اگر اس طرح اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے ہٹاتا نہ رہتا تو زمین کا نظام بگڑ جاتا، لیکن دنیا کے لوگوں پر اللہ کا بڑا فضل ہے کہ وہ اس طرح دفع فساد کا انتظام کرتا. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ انسانوں سے ہٹا کے نئے انسان اور نئے گروہ لے آتے ہیں جو کہ بہتر ہو، ورنہ زمین کے اندر جو ہے نا فساد پڑتا رہے گا. اچھا جی یہ ایک بڑی کارڈینل ریفرنس ہے جی قرآن پاک کا، لا اکراہ فی الدین، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ سبجیکٹ بھی ہے، اور اس کی اپلیکیشن اتنی ہیں کہ اس پر بھی پورے کا پورا ایک لیکچر ہونا چاہیے، اور اس پہ میں ہزار جگہوں پہ اس کے حوالے سے بات کر چکا ہوں. تو وہی ہے جی دین کے معاملے میں کوئی زیر و زبردستی نہیں ہے. پیغام پہنچانا جو ہے وہ ہم سب کی رسپانسبلٹی ہے، لیکن زبردستی سے، زور سے، لڑائی سے، تلوار سے
ہم کسی کو کہیں کہ بھی کلمہ گو ہو جاؤ, کلمہ پڑھ لو, تو یہ اسلام کے اندر الاؤڈ نہیں ہے. اور یہ اس کا ریفرنس ہے جی آیت نمبر 256. اچھا جی, صحیح اور غلط کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جی صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو معیار مقرر کیے ہوئے ہیں, اللہ نے کہا جی صحیح اور غلط باتیں وہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی, ان کو الگ چھانٹ کر ہی رکھا گیا ہے, اور وہ آہستہ جب بھی حق اور باطل ٹکرائے گا وہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں گے. اچھا جی, میٹھا بول جو ہے نا, وہ کسی کے ساتھ آپ ایک بول دیں اور کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز اور بردباری اس کی صفت ہے. تو یہ جو ہے نا جی, ایک میٹھا بول کسی کو کہہ دیں, کوئی آپ سے کوئی غلط بات کرتا ہے اس سے چشم پوشی کر کے خاموشی اختیار کر لیں, تو یہ بھی ایک بہت بڑا نیکی کا کام ہے. اگر ہم ایسا کر سکتے ہیں تو یہ بڑے صبر اور بہت اس کے بڑے اجر ہیں. شیطان کا جی ایک بہت بڑا ٹول ہے جی, وہ مفلسی سے ڈراتا ہے. ابھی آج ہی میں بات کر رہا تھا, ابھی جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے تھے, کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے, مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے. تو یہ شیطان کے جو مختلف ٹولز ہیں جی, ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. اس میں ہم نے پڑھا تھا فحاشی, اریانی, اسی طرح جو ہے نا مفلسی, یہ اس کا ایک اور بڑا زبردست ٹول ہے جی, اور وہ اس سے ڈراتا ہے لوگوں کو. تو اس سے ہمیں جو ہے نا اویئر رہنا چاہیے. شہادت جو ہے نا جی, وٹنس اگر آپ ہیں بھی کسی بھی معاملے کے اور اس شہادت کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو چھپانا نہیں چاہیے جی. جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں. آزمائشیں جی ہم سب پر آتی ہیں اور آنی ہیں, یہ اللہ کا گولڈ سٹینڈرڈ ہے. انہوں نے ہم سب کو, اللہ کی ذات نے ہمیں ٹیسٹ بھی کرنا ہے, لیکن اللہ نے کہہ دیا ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, کہ اللہ کسی متنفس پر اس کی قدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا. ہم پر جتنی بھی مشکلیں آزمائشیں آئیں گی وہ اللہ ہماری طاقت کے مطابق ڈالیں گے, اس سے بڑھ کر نہیں ڈالیں گے. تو آج کا یہ سیشن جی, ہم یہ خوبصورت دعا پہ ہم اختتام کرتے ہیں, اور یہ بڑی آپ کو پتہ ہے مشہور دعا ہے. اکثر نمازوں کے اختتام میں یہ والی دعا پڑھی جاتی ہے. ہم آج اس کو ریٹریٹ کرتے ہیں اور آج کے سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب, ہم سے بھول چوک میں جو قصور ہو جائیں, یہ آخری آیت ہے جی سورہ البقرہ کی, ان پر گرفت نہ کر. مالک, ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تم نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے تھے. پروردگار, جس بار کو اٹھانے کی طاقت ہم میں نہیں وہ ہم پر نہ رکھ. یعنی کہ آزمائشیں آنی تو آنی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کو اتنی سخت آزمائش نہ ڈالنا جس کی ہمارے اندر ہمت اور طاقت نہ ہو. ہمارے ساتھ نرمی کر, ہم سے درگزر فرما, ہم پر رحم کر. تو ہمارا مولا ہے, کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر. صدق اللہ العلی العظیم جی. ٹیک ہوم میسیجز وہی ہیں جی, صدقہ خیرات جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں. سود جو ہے جی وہ اس سے بچیں, کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف جنگ ہے. لین دین کے معاملات کو ہمیشہ آن دا اسپاٹ گواہان کی موجودگی میں یا گواہان بنا کے اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیں. اور آخری میسج ہم ساروں کے لیے یہی ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مقدرت سے بڑھ کے ان پر بوجھ نہیں ڈالتا. تو یہ ہے جی آج کے ہمارے سبجیکٹس. جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھنے کی, عمل کرنے کی اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی غلطی کوتاہیوں کی آپ لوگوں سے اور رب کی ذات سے معافی چاہتا ہوں. کویسچن, ڈسکشنز اور کمنٹس کے لیے میں حاضر خدمت ہوں جی. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب, اللہ خوش رکھے آپ کو. تھینک یو. بہت شکریہ بھائی. بہت شکریہ وسیم بھائی. چلیں جی, میرا خیال ہے کوئی اور اگر کویسچنز نہیں ہیں, کمنٹس نہیں ہیں, تو ہم آج کے سیشن کو اختتام پذیر کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک جو ہے میں کوشش کروں گا, اب سورہ آل عمران ہے تو میں ٹائم پہ ہوں. میں سوری آج کے لیے بھی معذرت خواہ ہوں کہ میں لیٹ ہو گیا, کسی جگہ سٹک ہو گیا تھا. تو آل عمران جو ہے وہ انشاءاللہ ہم 2 یا 3 سیشنز میں ختم کر لیں گے. اس کے 20 رکوع ہیں. 4 بجے ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.